अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। नाजरीन, मशरिक़ वस्ती में 16वां रोज़ जो है वो जंग का है। ईरान, इसराइल और अमेरिका इस जंग में एक दूसरे के ऊपर जो हमले हैं और जो वार हैं वो जारी हैं। अमेरिका की जानिब से भी और इसराइल की जानिब से भी, ईरान की जानिब से भी भरपूर और तगड़े जवाब दिए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में जो मुतासिर हो रहे हैं वो अरब ममालिक हैं और इसमें एक अहम मुलाकात होती है और वो मुलाकात है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सऊदी वली अहद से। इस मुलाकात के ऊपर बात करेंगे और इस मुलाकात के क्या असरात होंगे, पाकिस्तान का क्या किरदार होगा सऊदी अरब के हवाले से मशरिक़ वस्ती की जंग में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद बेग साहब। बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बेग साहब, सबसे पहले तो इस मुलाकात के ऊपर बात कीजिएगा। तस्वीर जो सामने आती हैं उसमें आपने देखा होगा कि फील्ड मार्शल जो है वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म में उस मुलाकात में शरीक हुए। ये क्या पैगाम है? देखिए, एक तो अगर हम सबसे पहले इब्तिदा इस बात से करें कि ये मशरिक़ वस्ती में ईरान पर हमला ये सब हुआ क्या है। जी। तो जिस तरह पिछले साल मई में नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर झक मारी थी और पाकिस्तान पर हमले की हमाकत की थी, बैन उसी तरीके से ट्रंप ने नेतन्याहू के बहकावे में आकर उसने ईरान पर हमले का जो फ़ैसला किया, ये भी उसी तरह की उसकी एक बहुत बड़ी जो है स्ट्रेटजिक ऐसी गलती थी जिसने अमेरिका को पूरी दुनिया में अपने ही इत्तेहादियों में नेटो में तना कर दिया है। और अब सूरत हाल ये है कि ईरान जिस वक्त उसको ये हमले शुरू हुए और रूहानी पेशवा जो है खामनाई जो है उनको भी शहीद कर दिया गया, उनके बहुत सारे जो रुफ़का थे या फ़ौज के कमांडर थे वो भी शहीद हो गए। तो उनके जहन में ये था कि ये अब कौम जो है बाहर निकल आएगी और ट्रंप ने बड़ी मिन्नतें भी की ईरानी कौम से कि जनाब आए आप कब्ज़ा कर लें, हमने आपकी क़यादत जो है उसको मार दी है। लेकिन वो पूरी कौम जो है वो मुत्तहिद होकर अपनी जो रियासत है, सल्तनत है या मुल्क है ईरान, उसकी सलामती के लिए हुकूमत के साथ खड़ी हो गई। और ये एक बहुत ही बड़ा जो है पैगाम था पूरी दुनिया के लिए भी, नेतन्याहू के लिए भी और ख़ास तौर पर ट्रंप के लिए भी। अच्छा, उसके बाद फिर ईरान ने बड़ा दो टोक अल्फाज में कहा कि ये जो बहरी इसने अड्डे बनाए हुए हैं मशरिक़ वस्ती में बहुत सारी मुत्तहदा अरब इमारात की रियासतों में या बाकी अरब रियासतों में, तो अगर वहाँ से ईरान पर हमले हुए तो हम वहाँ जो है जवाबी कार्रवाई करने के हर हालत में हम पाबंद भी होंगे और ये हमारा फ़र्ज़ भी है और कर्ज भी है जो हम फिर चुकाएँगे। और ऐसा ही हुआ, वहाँ से जब इन पे हमले हुए ईरान के अंदर तो फिर साफ ज़ाहिर है उन्होंने ईरान का हक बनता था कि वो उन जगहों पर जो है वो हमले करे। और जबकि वो रियासतें ये समझती थीं जिनको पिछले 30-35 साल से अमेरिका ने इसी चक्कर में जो है लूट मार का बाजार बनाया हुआ था कि प्राइस बॉन्ड उसके निकले हुए थे कि जनाब देखें हम आपका हिफाजत करेंगे। वेयरएज़ वो वहाँ पर जो अड्डे थे वो उन रियासतों की हिफाजत के लिए नहीं थे, बुनियादी तौर पर वो इसराइल ही के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थे। और फिर जब वहाँ ताबड़तोड़ ईरान ने हमले किए और वहाँ से अमरीकी फ़ौज को वो अड्डे खाली करने पड़े और वो जाकर छुपे रिहायशी इलाकों में या होटलों में, तो उनका पीछा करते हुए फिर ईरान ने वहाँ भी निशाना उन जगहों को बनाया, उन होटलों को भी बनाया। लामहला जो है उसमें फिर सऊदी अरब से भी कुछ वहाँ से कुछ कार्रवाइयाँ ऐसी हुई तो जिसका उन्होंने बाद में फिर कहा कि इसमें हम मुलव्वस नहीं है। फिर वहाँ ईरान के अरामको और वहाँ उसके ऊपर भी कुछ मिसाइल गिरे, तो वो फिर ईरान ने बड़े फौरी तौर पर कहा कि जनाब हमने ये हमले नहीं किए। और फिर कुछ मोसाद के जो एजेंट थे वहाँ पर वो सऊदी अरब में भी पकड़े गए, कुवैत में भी पकड़े गए, कतर में भी और बाकी अरब रियासतों में भी। तो सूरत हाल वाज़ेह हो गई कि अमेरिका ने जब देखा या इसराइल ने देखा कि अब सूरत हाल हमारे हाथ से बाहर निकलती जा रही है, तो फिर उनकी कोशिश ये हुई कि अब इस झगड़े को ईरान वर्सेस अरब रियासतें जो है वो बना दिया जाए। ठीक है। और उसने इसमें बहुत भरपूर कोशिश की, प्रोपागेंडा भी किया गया और ये चीज़ें बाकायदा उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो अमरीकी और मगरबी अखबारात में छाया हुए, उनके टीवी चैनल्स पर तबसरे भी इस हवाले से आए। और फिर जो है उसमें भी उन्हें जब नाकामी हुई तो फिर जो आखिरी हरबा था वो ये हुआ कि ट्रंप ने कहा कि ये हमारी मजहबी जंग है। उसको मजहबी जंग देने की जो कोशिश थी वो भी सबसे पहले अमेरिका के अपने अवाम ने मुस्तरद कर दी, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा तबका जो है वो लिबरल है और जंगों के भी ख़िलाफ़ है
اور وہ مذہبی حوالے سے جنگوں کا تو ویسے ہی بہت خلاف ہے۔ جی خالد بیگ صاحب، ملاقات یہ ہنگامی دورہ ہوا وزیر اعظم کا، وزیر اعظم شہباز شریف کا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پہنچے سعودی عرب میں ملاقات کی، اور جنگی وردی جو ہے اس میں ملاقات، یہ کیا پیغام ہے؟ یہ دیکھیے وہ اس میں ایک پیغام تو جو ہے وہ سب کے لیے یہ بھی تھا کہ چونکہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے میں ہیں جس میں طے ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو پھر وہ سعودی عرب بھی پاکستان کی مدد کو آئے گا، اور سعودی عرب پر حملے کی صورت میں پاکستان جو ہے ان کی مدد کرے گا۔ تو وہ آپ نے جو یونیفارم کی بات کی، اور وہ ایک بہت ہی مختصر دورہ تھا، تو وہ ان کو احساس دلانے کے لیے تھا کہ پاکستان جو ہے ہر صورت سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، اور سعودی عرب کی سلامتی پر اگر کوئی آنا چاہتی ہے تو پاکستان جو ہے وہاں اس کے تحفظ کے لیے موجود رہے گا۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا، اور یہ پیغام جو ہے باقی جو عرب ریاستیں ہیں ان کو بھی گیا، جو کہ بعد میں جب سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا تو ان کے وہاں تبصرے آتے رہے کہ وہ بھی پاکستان سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اوپر خاص طور پر جو متحدہ عرب امارات ہے، دبئی یا ابوظہبی جو ہے، وہاں انڈیا کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، لہٰذا وہ بجائے اس کے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے اس طرح کے صورتحال کو آگے بڑھاتے، وہ انڈیا ہی کے ساتھ جڑے رہے۔ لیکن اب جب انڈیا بھی کھل کر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم ہر حال میں اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور ہمارا معاہدہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہے، تو صورتحال بڑے واضح ہو گئی۔ اب اگر انڈیا جو ہے وہ اگر ان کے ساتھ کھڑا ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، سیم یونین کے ساتھ کھڑا ہے، تو پھر لامحالہ پاکستان نے بھی واضح کرنا تھا کہ بھائی ہم جو ہیں وہ اپنے جو سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اور ہم اس کے ساتھ دفاعی معاہدے میں بھی ہیں، تو ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس میں ایک تو وہ گریٹر جو اسرائیل کا پیغام تھا، ایک تو اس پاکستان نے جو ایک جسچر دیا، اس سے گریٹر اسرائیل کا پیغام جو ہے دنیا میں پروپیگنڈا جو ہے وہ بھی بڑھ گیا کہ اگر اسرائیل نے اس طرح کی کوئی جسارت کی تو پھر پاکستان کا سامنا کرنا پڑے گا اسرائیل کو۔ اور دوسری طرف ایران جو ہے وہ بہرحال بڑی دفعہ کہہ چکا ہے اپنی، اور کل بھی ان کی طرف سے، ان کی وزارت خارجہ کی طرف سے جو ہے بیان جاری کیا گیا ہے کہ ہم ڈپلومیٹک اپنے رابطے جو ہیں اپنے برادر اسلامی عرب ممالک کے ساتھ برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ وہاں سے ایران کے اوپر جو ہے حملے نہ کیے جائیں۔ بار بار وہ ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، اور یہ بات حق بجانب بھی ہے بالکل، لیکن پھر دوسری طرف یہ کہ پاکستان جو ہے، پاکستان بھی واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے، اور ہمارا پرانا ایک روایتی اور تہذیبی ان کے ساتھ تعلق بھی ہے، اور پھر ایک ہمسائیگی کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں۔ اور پاکستان جو ہے بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے معاملات جو ہیں وہ بات چیت تک جو ہے پہنچ جائیں، اور یہ مذاکرات جو ہیں وہ امریکہ اور ایران کے ساتھ جو ہے ممکن بنائے جائیں۔ اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے تو امریکہ جو ہے وہ نیچے ہی نہیں آ رہا تھا، وہ ایک اس طرح کی دھمکیوں سے باز ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے تو ایران کو ملیامیٹ کر دینا۔ اوور کانفیڈنٹ کیا تھا، انہوں نے ایرانی قوم کو یا اس ملک کو جو ہے اس کا اندازہ ہی غلط لگایا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت انہوں نے اپنا ان کے روحانی پیشوا خامنائی جو محترم ہے ان کو شہید کیا، تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کے بعد، جس میں ان کے بہت سارے 40 کے قریب جو ہے فوج کے سینئر اعلیٰ حکام جو ہیں، کمانڈر جو ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے، کہ ایران اتنی صورت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے گا اور اہداف کو بہت ہی نپت الانداز میں اس طریقے سے نشانہ بنائے گا کہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اور یہی ہوا، آدھے گھنٹے بعد ہی ایرانیوں نے اپنا تابڑ توڑ جو ہے میزائل داغنے شروع کر دیے، اور جو اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد کون سا حربہ ہے جو امریکہ نے وہاں بمباری کر کے اور دھمکیاں دے کے نہیں کیا؟ خالد بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، ایران سے بھی بات چیت جاری ہے، دیگر ملکوں سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، وزیر اعظم بھی، وزیر خارجہ بھی، تمام جو ہمسائے بھی ہیں اور دوسرے ممالک ہیں ان سے رابطے میں ہیں، لیکن پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے میں بھی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کس حد تک سعودی عرب کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان بھرپور طریقے سے سفارت کاری جو ہے وہ کر رہا ہے کہ اغیار اسلام دشمنوں کی، اسرائیل کی اور امریکہ کی اگر یہ کوشش ہے کہ سعودی عرب اور ایران کو باہم جنگ میں جو ہے پھنسا دیا جائے، تو پاکستان کا اولین فرض بھی یہی بنتا تھا، اور پاکستان بڑی کامیابی سے اپنا یہ فرض ادا کر رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اور نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ حربہ بھی امریکہ اور اسرائیل کا ناکام ہوگا، اور پاکستان کا اس وقت جو جنگ میں اصل جنگ ہے جو پاکستان اس وقت لڑ رہا ہے وہ یہی لڑ رہا ہے
کہ ایران ورسز اسلامی دنیا یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ پہلے دیکھیے کہ برطانیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنا جنگی طیارہ بھیج رہے ہیں وہ اپنا ہرمز میں تحفظ کے لیے, لیکن آج انہوں نے انکار کر دیا. سوئٹزرلینڈ جیسا چھوٹا سا ملک, انہوں نے 1815 کے بعد پہلی دفعہ جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ جناب ہم جو ہے اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ یا اس طرح کے مسائل میں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. نہ صرف برطانیہ بلکہ دوسرے ممالک فرانس, دیکھیے فرانس انکار کر چکا ہے, ٹھیک ہے, اٹلی انکار کر چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ براہ راست جس وقت اس جنگ میں شامل ہوں گے انہیں اپنی استعداد بھی پتہ ہے کہ اپنا بہت سارا اسلحہ جو ہے وہ آلریڈی وہ ہے برباد کر چکے ہیں یوکرین میں روس کے خلاف. اور اگر وہ اس طرح اس جنگ میں بھی پھنستے ہیں تو ان کی اگر کوئی تھوڑی سی عزت بچ گئی ہے تو شاید وہ بھی برباد ہو جائے. ایران کے جو زمین دوز انہوں نے اپنے سرنگوں میں جو میزائل جو ہے وہ چھپائے ہوئے ہیں, لگائے ہوئے ہیں, اس پہ اب وہ تجزیے کیے جا رہے ہیں اور اس کو ایک ایک فوٹیج کے تحت دیکھا جا رہا ہے جہاں سے وہ میزائل داغے جاتے ہیں کہ ہے کیا. یہ اس طرح کے جو ہے وہ ہالی ووڈ کی فلموں میں تو مناظر دیکھنے کو ملتے تھے کہ اچانک زمین جو ہے وہ پھٹتی ہے, اس میں سے میزائل نکلتا ہے دھماکے کے ساتھ, وہ اپنے منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور زمین واپس جو ہے ریت اور ہر چیز جو ہے وہاں برابر ہو جاتی ہے. اور وہ زمین میں اتنے نیچے ہیں ان کے بنکر کہ وہ کتنے ہیں کہ جو ہے وہ بنکر بسٹر جو ہے وہ بم جو ہے وہ گرائیں گے. وہ ایران بہت بڑا رقبہ ہے اور بہت بڑی زمین ہے ان کی, اور کہاں کہاں انہوں نے کس کس جگہ پر جو ہے نیچے انہوں نے میزائل جو ہے وہ ایسے بیچ میں نصب کیے ہوئے ہیں, نیچے ان کی سرنگیں ہیں, ان کے راستے ہیں. تو یہ امریکہ کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ اگر لڑائی مزید جاری رہی تو امریکہ کی جو رہی صحیح ساکھ ہے پہلے بھی بہت زیادہ ختم ہو چکی ہے. دیکھیے اگر وہ ایران کے ساتھ نہیں لڑ سکا امریکہ جو ہے تو وہ کیا چین اور روس کے ساتھ کیا خاک جنگ کرے گا. اس کی مت جو تھی وہ برباد ہو گئی. خالد بیگ صاحب, ایران پاکستان کا ہمسایہ, سعودی عرب سے پاکستان کے برادرانہ تعلقات بھی ہیں, دفاعی معاہدے میں بھی ہے پاکستان سعودی عرب کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پالیسی اپنانی ہوگی اس تمام صورتحال میں جب ایک طرف امریکہ ہے اور امریکہ کا اتحادی اسرائیل ہے, حملے ایران پر ہو رہے ہیں, ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے, ریئیکشن دے رہا ہے خلیجی ممالک پر, اور پاکستان ان میں سے ایک خلیجی ملک کے ساتھ دفاعی معاہدے میں. اس ٹرائنگل کو یا اس ایک صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے پاکستان کا دفاعی معاہدہ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے, باقی کسی عرب ریاست کے ساتھ نہیں ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ جھوٹ اور پروپیگنڈا جو ہے وہ بھی بہت عروج پر ہے. اور آپ پھر ایران کے اندر جب ان کے مرکزی ایک پرانے بینک کو اس کو نشانہ بنایا گیا تو اس پر بھی ایران نے کہا کہ اب یہ جو ہے انہوں نے یہ حرکت خود کی ہے, پہل انہوں نے کی ہے, اب ہم اس کا جواب دیں گے. اب وہ امریکی بینک جو ہیں وہ یو اے ای میں بھی ہیں, باقی ملکوں میں بھی ہیں, اور وہاں انہوں نے دیکھ لیجیے کل انہوں نے ایک دبئی میں بھی, اب وہاں انہوں نے ایک بینک جو ہے اس کو نشانہ بنایا ہے جو امریکہ کا تھا, اور اب انہوں نے کہا ہم باقی مراکز پر بھی کریں گے. اسی طریقے سے جو ہے وہ جنگ کو طول دلوانا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان میرا خیال جو ہے وہ بڑا ایک موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کسی صورت جنگ نہیں ہوگی, اور پاکستان ایسا نہیں ہونے دے گا. اور یہ پیغام جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل جب وہاں وہ ایک یونیفارم میں جب گئے تو یہ پیغام ان کو تسلی دینے کے لیے بھی تھا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں, آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور دوسری طرف جو ہے ایران بھی پاکستان کے ساتھ مستقل رابطے میں ہے. یہ القدس جو ریلی جو پچھلے دنوں نکلی ہے جس میں امریکہ نے $1 کروڑ اعلان کیا ہوا تھا کہ ان کی جو قیادت ہے کہ ہم جو ان کی نشاندہی کرے گا ہم اس کو نشانہ بنائیں گے. ٹرمپ کی اس سے بڑی بےزتی اور کیا ہوگی, اس کے لیے باعث شرمندگی اور کیا ہوگا کہ ان کی قیادت تو ریلیوں میں کھلے عام پھر رہی تھی, لوگوں سے ملاقاتیں کر رہی تھی, میڈیا والوں سے باتیں کر رہی تھی, انہیں وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں پھر رہے تھے. جبکہ وہ ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہا تھا جی ہمیں سانو دسو کہ ان کی قیادت کہاں ہے, ہم $1 کروڑ جو ہے انہوں نے ڈالر جناب انعام رکھا ہوا تھا. تو مطلب وہ ایک انہوں نے جنگ کو جو ہے وہ ایک ویڈیوز پر جو بچے گیم کھیلتے ہیں جنگ کے حوالے سے, ٹرمپ نے تو اسے یہ بنا کر امریکہ کی ساکھ کا بھی بڑا کر دیا ہے. اور اس میں بہرحال میں پھر دوبارہ یہ بات کروں گا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہونے جا رہی, اور یہی پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے جنگ کا ایک اہم پہلو ہے کہ پاکستان ان دونوں برادر اسلامی ملکوں کے درمیان جنگ نہیں ہونے دے گا. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے. انڈیا بھرپور طریقے سے اسرائیل کے دیے ہوئے ڈرونز اور ان کی طرف سے افغانستان کو پاکستان کے اوپر حملہ آور کیے ہوئے ہیں. یہاں پاکستان کی آرمی بھی حالت جنگ میں ہے. ڈیلی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مارکا جو ہے
وہ پاکستان جو ہے وہ سر کر رہا ہے، ان کے اوپر حملے کر رہا ہے افغانستان کے خوارج اندر. ہیں پاکستان میں ان کے حملے ہو رہے ہیں جی بالکل. تو دیکھیے اپنے ملک کے اندر ہمارے اندر سعودی عرب کو ایسی کوئی صورتحال درپیش نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ تو ایک پوری سرحد کی پٹی جو ہے مستقل جو ہے وہ جو ہے بارڈر جو ہے وہ گرم ہے، جنگ ہو رہی ہے. تو پھر پاکستان نے نہیں مطالبہ کیا کہ ہاں سعودی عرب جو ہے وہ اپنا اسلحہ اپنے فوجی اور وہ بھیجے اور وہ دفاعی معاہدے کے تحت آ کے ہماری مدد کرے. ہمیں ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو سعودی عرب کی جنگ میں اس طرح کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہاں اگر پاکستان جو ہے اگر ضرورت پڑی سعودی عرب کو تو پاکستان نے کہا کہ ہم حاضر ہیں، ہماری فوج بھی حاضر ہے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایران بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں. جی اچھا خالد بیگ صاحب، لاسٹ کویسچن مختصراً بتائیے گا، گلف نیٹو کی کیا ضرورت اب ناگزیر ہے اور اس میں پاکستان اور ترکی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی یہ تو بڑے عرصے سے کوششیں جاری تھیں، لیکن ہمارے جو عرب ریاستیں ہیں یہ مشرق وسطیٰ والے، انہوں نے جو ہے نا اپنا سارا داؤ جو ہے وہ امریکی گھوڑے پہ لگایا ہوا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ابھی یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اپنا دبئی ہی کے ایک تجزیہ کار نے جو اس کی ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ٹرمپ کے داماد کو، ٹرمپ کو تو جو تحفے اور طوائف اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ جو دفاعی معاہدے کیے اور ان سے وہ اسلحہ اور جہاز لیے جو دبئی اور ابوظہبی اور ان کے جو ہوا باز ہیں اڑا ہی نہیں سکتے تھے، وہ بھی امریکیوں نے اڑانے تھے، ان کے ہی ہوا بازوں کے کنٹرول میں تھے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو بھی نقد جو ہے پتہ نہیں کتنے جو ملین ڈالر جو ہے وہ بھی تحفے میں دیے ہیں، صرف اس لیے کہ بھئی ہمیں نشانہ نہ بنایا جائے. لیکن جس وقت مسئلہ ہوا ہے اور تو پھر عربوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں پر جو اڈے ہیں امریکی دفاعی وہ ان کے دفاع کے لیے نہیں تھے، وہ اسرائیل کے دفاع کے لیے تھے، اور وہ جس وقت وہاں حملے شروع ہوئے تو وہ سارے بھاگ گئے، وہ اپنے اڈے خالی کر کے باہر گئے. تو پھر صاف ظاہر ہے اب اس میں نیٹو ابھی فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ یہ عرب جو ہے ان کا جو مزاج ہے وہ جو اس طرح کا ہے، اس میں پھر وہ آپ دیکھیے وہ عرب کی بات کرتے ہیں، وہ اسلامی دنیا کی بات نہیں کرتے. آپ تو ایک اسلامی نیٹو کی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ اسلامی ممالک جو ہے مل کر جو ہے وہ نیٹو کی شکل میں وہ بنائیں، لیکن وہ تو اس کو عرب کی جنگ قرار دے رہے ہیں نا. اس میں اسلامی ملک باقی بھی ہیں، اس میں بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے اور بہت سارے افریقی ممالک ہیں، لیکن وہ اس کی بات تو ذکر کرتے ہی نہیں، وہ تو عرب کی اپنی بات کر رہے ہیں. اور یہی جو ہے ان کی ایک غلطی ہے، انہیں بھی سوچنا چاہیے. اختلافات جو ہیں جہاں جو اختلافات ہیں اس طریقے سے وہ سامنے نہیں آنے چاہیے، اور انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو فرقہ پرستی جو امریکہ نے یا انڈیا نے پاکستان میں پھیلانے کی کوشش کی، اسرائیل جو ہے اس نے یہ زہر بونے کی کوشش کی، تو اب انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اور وہ شیعہ کو ماریں سنی کو ماریں وہ مسلمان سمجھ کر مارتے ہیں، وہ فرقہ واریت کے حساب سے نہیں مارتے کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، نہیں، وہ سب کو مسلمان سمجھ کر مارتے ہیں. اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ آپس میں اختلاف ان کے ہو اور یہ آپس میں بھی لڑیں. اب وقت آ گیا کہ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے سب سے پہلے کہ ہم ایک مسلمان امت ہیں، اور ہمیں مل کر جو ہے یہ دشمنوں کے جو ہے مقابلہ کرنا ہے، صہیونیت کا مقابلہ کرنا ہے. اور یہ جو کروسیڈ کے نعرے لگانے والے ٹرمپ جیسے لوگ ہیں، ہم نے ان کو بھی بتانے کہ نہیں، ہم سب مسلمان اکٹھے ہیں. جی بہت شکریہ خالد بیگ صاحب. ناظرین، پاکستان جو ہے سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر دم سعودی عرب کے دفاع کے لیے تیار ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان کی جانب سے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں بھی سفارتی سطح پر بھرپور طریقے سے جاری ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.